अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नजम सेठी साहब, बहुत हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं आप। ज़रा बताएं तो सही, लंदन में आपकी मसरूफियात क्या हैं? किस किस से मुलाकातें हो रही हैं आपकी? दौरे की नौयत क्या है आपके? यार मौसम बहुत अच्छा है और क्वारंटीन पीरियड 2-3 दिन का था, वो खत्म हो गया है। और सेहत ठीक ठाक है। आपका इशारा कोई इधर उधर तो नहीं है? आपकी सेहत नहीं सेठी साहब, वो शहबाज गिल साहब भी ट्विटर पर याद कर रहे थे कि कोई लंदन दवाई लेने के लिए गया था, वापस नहीं आया। तो वो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को तंज कर रहे थे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी सेहत कैसी है? नवाज शरीफ साहब की इलाज मुआलजा चल रहा है उनका? नवाज शरीफ साहब की सेहत बहुत अच्छी है, इन द सेंस के डॉक्टर की दवाइयाँ ले रहे हैं। अपना वजन भी उन्होंने 5 किलो गिरा लिया है और हस्बे मामूल वॉक भी करते हैं। सारा कुछ कर रहे हैं जो डॉक्टर्स ने उनको कहा है करने सियासी को। वजन तो नहीं गिराया ना? सियासी वजन तो बढ़ा लिया ना सेठी साहब? मेरा ख्याल है कि आ, अगर आप उनसे मिलें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आ, उनके चेहरे पे कुछ रौनक आई हुई है। आप रौनक उधार तो नहीं लेकर आए सेठी साहब? बताएं तो सही, कुछ मुलाकात हुई, आपकी बातचीत हुई कोई? क्या इरादे हैं? दिसंबर में सर्दियां आ रही हैं या सियासी गर्मा गर्मी? आपने एक सवाल के अंदर कुछ और पूछ लिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना आयशा। आप आहिस्ता आहिस्ता करके मैं। आप अपनी मर्जी के सवाल का जवाब दे दे सेठी साहब। अच्छा, जी हाँ, मेरी आज मुलाकात हुई मियाँ साहब के साथ। और इसाक डार साहब भी साथ थे उनके, और बड़ा अच्छा माहौल था। हमने दोपहर का खाना भी उनके साथ खाया, सैंडविचेस मंगवाए थे। और ज्यादातर तो मियाँ साहब पूछ रहे थे कि क्या हालात है पाकिस्तान के, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या नहीं कर रहा, आपका क्या तबसरा है, ये वो वाला। आपको पता है वो खुद तो बहुत बात कम करते हैं, और जो उनके दिल के अंदर होता है या जहन में होता है वो ज्यादातर वो डिस्क्लोज नहीं करते। मगर बड़ी अच्छे माहौल में गपशप हुई। और तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मियाँ साहब आपका कोई इरादा वादा नहीं है, कोई तैयारी वारी नहीं पकड़ी हुई वापस जाने की? अच्छा। तो बस उन्होंने वो मास्क पहना हुआ था, जाहिर है सर्जिकल मास्क पहना हुआ था। तो तो अब आगे से वो चुप हो गए, और मैंने बड़ी कोशिश की कि उनकी आंखों में देख के देखूं कि मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। मगर मुझे समझ नहीं आई कि मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं मुस्कुरा रहे। बहरहाल उन्होंने जवाब नहीं दिया। मगर डार साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे। तो खामोशी को हम हाँ समझें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तौर के सियासतदान जब खामोश होते हैं तो उसकी दो वजूहत होती है। एक तो इन एक तो वो ना नहीं करना चाहते, एक तो हाँ नहीं करना कितना दिलचस्प जवाब दिया आपने सेठी साहब, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन एक चाहते। बात तो इसलिए बताएं, ये वो जो 5 शख्सियात की मुलाकातों की खबरें थी लंदन में, वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके, कौन सी हैं वो शख्सियात जो मुलाकातें कर रही हैं नवाज शरीफ साहब से? अच्छा, क्यों कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। आप मैंने बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। हम्म। मैंने कहा कि भाई साहब बड़ी खबरें आ रही हैं कि आप बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। तो कहने लगे अच्छा किसके साथ? तो मैंने कहा कि सुना है कि 3-4 मुलाकातें हुई हैं आपकी, या लोग तो कह रहे हैं 5 मुलाकातें हुई हैं। तो आगे से हंस के कहने लगे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप कोई पैगाम लेके आए मेरे लिए। तुर्की ब तुर्की तो जवाब। मैंने कहा मैं कह रही मैं कोई पैगाम नहीं लेके आया। मैं तो एज अ जर्नलिस्ट आया हूँ पूछने के लिए कि हालात क्या है, आपकी सोच क्या है। हम्म। तो हंसने लगे, कहने लगे चले आप कॉफी पीजिए, कहवा पीजिए अगर आप। तो इसलिए कोई पैगाम ना मैं लेके गया था, ना उन्होंने मुझे कोई पैगाम दिया। गपशप होती रही, सियासी तबसरे होते रहे। एज आई सेड, वो ज्यादातर सवाल पूछते हैं, अपनी जेहन के अंदर जो बात होती है वो कम ही बताते हैं। तो डार साहब ने कुछ बताया, इसाक डार साहब ने, कि पाकिस्तान आ रहे हैं वापस के नहीं, कब आ रहे हैं? कोई टाइम लाइन दी? नहीं, डॉक्टर साहब के साथ मेरी मईशत के ऊपर बातचीत हुई, कुछ सवाल थे मैंने उनसे पूछे। जाहिर है वो बड़े तनकीदी जायजा है उनका, जो आजकल जो हो रहा है, जिस तरीके के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। हम्म। मगर और वो ज्यादा मायूस थे। कहने लगे अब जो भी जिसकी ये हुकूमत तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जो भी हुकूमत आएगी बड़े मुश्किल हालात हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें कर रहे थे। हम्म। इन्होंने बड़ी तबाही कर दी है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा वगैरह हम्म। वगैरह। बहरहाल फिर कहने लगे जब वो वक्त आएगा तो देखा जाए।
ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کی جو ٹون ہے پاکستان میں، کچھ اس کے بارے میں بات ہوئی ان سے؟ نہیں، زیادہ تر بات نہیں ہوئی شہباز شریف صاحب کی، نہ مریم کی بات ہوئی نہ شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی. میرا خیال ہے کہ ذکر آیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ، اور مگر اس کا جواب نہیں ملا. تو وہ جو اپوائنٹمنٹ جس کے اوپر اتنے دن انتظار کرایا گیا، وہ نواز شریف صاحب کو بھی انتظار ہوگا نا اس کا، اس پہ کوئی بات ہوئی سیٹھی صاحب؟ یہ ٹائمنگ آپ کی نوٹیفیکیشن ملاقات کی کی بات، بڑی اہم ہے. نوٹیفیکیشن کی بات کر جی رہے ہیں جی جی جی. میرا خیال ہے کہ وہ خوش تھے اس بات سے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دیر آیا درست آیا، اور یہ کہ آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یعنی کہ وہ خوش تھے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ کوئی سیاسی ہدف اس سے حاصل نہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ اس سے نہیں چاہتے تھے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے رستے پہ چل رہے ہیں، یہ امپریشن تو نہیں ہے ان کے ہاں؟ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ امپریشن نہیں ہے. میرا خیال ہے ان کا یہی موقف ہے کہ ملک کے لیے جس قسم کے حالات میں ہم ہیں، اچھا ہوا کہ دونوں نے کوئی راستہ ایسا ڈھونڈا جس کے ساتھ تلخیاں اگر دور نہیں ہوئی تو کم از کم دبا دی گئی. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں موقع کی تلاش میں نہیں تھے، اور نہ ہی وہ ایسا کچھ چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اگر پولیٹیکلی میچور اپروچ کا مظاہرہ ہمارے سیاستدان کریں. بہت سے سوال ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے نپے تلے جواب دے کر کچھ اپنے پاس بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں انویل ہو جائے گا. وقت بہت کچھ بے نقاب کرتا ہے. اصل میں سیٹھی صاحب، پاکستان میں اس وقت ایسی سچویشن ہے جس میں اپوزیشن کے دانہ چگنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ابھی تک ہمیں اپوزیشن کا تو سٹانس سمجھ نہیں آیا کہ اپوزیشن کیا کرے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ میں آپ کے لیے یہ بتا دوں کہ جنہیں کل تک تیسری بڑی سیاسی جماعت شیخ رشید صاحب قرار دے رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں، آج فواد چودھری صاحب نے برملا ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر یہ کہا ہے کہ ریاست کے صبر کی کوئی حد ہوتی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ ٹی ایل پی کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں کہ وہ ریاست کو بلیک میل کرے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کی جانب سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. ٹی ایل پی کی جانب سے اس کا جواب بھی دیا گیا، اور ان کا یہ تمام الزامات سے جو لگائے گئے ہیں اس سے انہوں نے انکار کیا ہے. دوسری طرف ہم پھر شیخ رشید صاحب کو دیکھتے ہیں. 10 منٹ کی پریس کانفرنس کے لیے وہ آئے اور انہوں نے رینجرز کی تعیناتی کا اعلان کر دیا. سیٹھی صاحب، 60 دن کے لیے پنجاب کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ چھٹی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ سچویشن ایک بار پھر دیکھی جا رہی ہے؟ سیٹھی صاحب، یہ عائشہ ایسے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی شیخ رشید صاحب تھے جو کہ جب سب سے پہلے لبائک نے دھرنا دیا رضوی صاحب کے سربراہی میں، بڑے رضوی صاحب، تو شیخ صاحب اس وقت کیسی دھمکیاں دے رہے تھے اس وقت کی حکومت کو، نواز شریف صاحب کی حکومت کو. آپ کو یاد ہے نا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خون ہو جائے گا، کیا کیا ہم یہ کر دیں گے، یہ روک دیں گے، فلانا دیں گے. اور آج بالکل یو ٹرن انہوں نے لے لیے. آج ریاست کی بات کرتے ہیں اور آپ ریاست کی طاقت کی بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلے کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے بین کر دیا ہے، پھر کہتے رہے ہم نے بین نہیں کیا. تو مطلب ہے یہ ہر روز ان کا بیانیہ جو ہے ٹی ایل پی کے بارے میں بدلتا ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ شیخ صاحب جیسے لوگ جو ایک زمانے میں مذہبی جماعتوں کے کارکن رہے ہیں، وہ بیسکلی ان کا یہی موقف ہوتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ کوئی ٹکر نہ لی جائے، اور جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور ان کو جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دے دینا چاہیے. جو موٹی باتیں ہیں اس پہ نہیں ہٹنا چاہیے، مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ دے دینا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. ان سے انہیں خوف آتا ہے کیونکہ ان کے لوگ جو ہوتے ہیں مذہبی جماعتوں کے، وہ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور بڑے میلیٹنٹ ہوتے ہیں، اور وہ کسی سٹیج پہ بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کر سکتے ہیں کریٹ، جو کہ عام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اس قسم کی ٹریڈیشن نہیں ہے. تو شیخ صاحب کا تو ہمیشہ یہی موقف رہا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ جی بالکل کوئی ضرورت نہیں پنگا لینے کی، کوئی ضرورت نہیں ان کو ناراض کرنے کی، ہر بات ان کی مان لینی چاہیے. البتہ کوئی ایسی کوئی چیز ہو جو کہ بالکل ہم مان ہی نہیں سکتے کسی صورت میں بھی، جیسے یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ فرینچ ایمبیسڈر کو
نکال دیا جائے یہاں سے. وہ تو مان ہی نہیں سکتے, اس کے ساتھ تو سارے آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہی خراب ہو جائیں گے, وہ تو کوئی حکومت بھی نہیں مان سکتی. تو اس لیے وہ نہیں, باقی باتیں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں, اور صرف شیخ صاحب نہیں, جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ مطلب ہے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو اب ان کا تو کچھ کہنے کی, یہ تو جو مرضی کہتے رہے, ان کی باتوں پہ تو یقین نہیں آنا چاہیے. آج ایک بات کہتے ہیں, کل کچھ اور کہتے ہیں. یہ کسی دن دھمکی دیتے ہیں, کسی دن پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ, کسی دن پیسے کھلا دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ یہ, مگر اب ہوا یہ ہے کہ وہ ان کا ٹی ایل پی والوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے معاہدے جو کیے تھے ان کے ساتھ وہ توڑ دیے. ظاہر ہے انہوں نے جو توڑا ہے معاہدہ, وہ تو وہی توڑا ہے نا, کہ ہم فرینچ ایمبیسڈر کو ایکسپیل نہیں کریں گے, فرانس کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کریں گے. آج ہم نے یہ کیا, کل کو کچھ اور ہو جائے گا تو آپ کہیں گے اب اس کے ساتھ بھی تعلقات توڑ دیں. اور یہ ماڈرن ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ کسی مذہبی جماعت کے ڈیمانڈ کے اوپر اپنے سارے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں ان کو توڑ دیا جائے. تو آپ اسی لیے اب یہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں, اور ہارڈ لائن لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے رینجرز بھی کال آؤٹ کر لی. جی, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ رینجرز اسی سٹیج پہ کال آؤٹ کیے جاتے ہیں جبکہ خطرہ ہوتا ہے کوئی تشدد کا یا کوئی وائلنس کا, یا کوئی اور کوئی خطرناک سچویشن کا. تو مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی سٹیج پہ رینجرز کو پہلے بلا لیا جاتا ہے دھمکی دینے کے لیے کہ اب رینجرز آ گئے ہیں, پیراملٹری فورسز آ گئی ہیں. اس سے یہ مراد ہے کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے اس سٹیج کے اوپر, اور اگر آپ کوئی گڑبڑ کریں گے تو دین ہم بڑی سختی کے ساتھ پیش آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں پیغام ان کو دے دیے گئے ہیں ٹی ایل پی کو کہ آپ بہیو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو باقی ساری چیزیں مان لی ہیں, یہ چیز نہیں مان سکتے ہم, آپ کو ہم راستہ آؤٹ دیتے ہیں, آپ کے سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, آپ کے لیڈر چھوڑ دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, کیسز وڈرا کر لیتے ہیں, اور مگر یہ جو بات ہے, اور ریزولوشن بھی پاس کروا دیتے ہیں ایک بول سب. مگر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمبیسڈر کو ایکسپیل کر دیں گے یا فرانس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن خراب کریں گے, یہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ انسسٹ کریں گے تو پھر ٹھیک ہے, ٹرائی کر لیں آپ, ہم کچھ ٹانگیں توڑ دیں گے, کچھ سر توڑ دیں گے, وہ تو پولیس کو اور رینجرز کو پتا ہے کیسے کرنا ہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک ہی صفحے پہ ہوتی ہے تو پھر یہ مشکل نہیں ہوتا, بہت آسان ہوتا ہے. پرابلم بن جاتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ایک بات کہہ رہی ہوتی ہے اور گورنمنٹ دوسری بات کہہ رہی ہوتی ہے. کہ بدقسمتی سے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ایسی تھا, اسٹیبلشمنٹ ایک بات کر رہی تھی اور نواز شریف صاحب دوسری بات کر رہے تھے, اس لیے پھر نواز شریف صاحب کا نقصان ہو گیا تھا. تو آج تو میرا خیال ہے ایک ہی چیز چل رہی ہے. آگے جا کے اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دسمبر کے اندر یا نومبر کے اندر, کیونکہ موومنٹس تو اسی طریقے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں, ان کے پیچھے کچھ چنگاری ہوتی ہے یا کوئی سازش ہوتی ہے. مگر میرا خیال ہے یہ ان کے اس وقت اس سٹیج پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کمپیریزن کر دیا دونوں سچویشن کا سیٹھی صاحب, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کیبنٹ میں جب وزیر اعظم کو بریف کیا گیا ٹی ایل پی کے احتجاجی مارچ کے حوالے سے, تو انہوں نے سختی سے نمٹنے کا کہا ٹی ایل پی کے اس مظاہرے سے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ریاست کی ریٹ کو ہر قیمت پر ہر صورت قائم رکھا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تصادم ہوتا ہے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے, لائک ہم لوگ لال مسجد کو اور ماڈل ٹاؤنس آنے کو ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو وزیر اعظم کے لہجے میں سختی کا کیا مطلب ہے سیٹھی صاحب؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اسی قسم کا رویہ اختیار کرے گی لانگ مارچ کے ذریعے یا پروٹیسٹ کے ذریعے, تو ان کے ساتھ بھی سختی سے نہیں نپٹا جائے گا. یہ پہ اشارہ ٹی ایل پی کی طرف نہیں ہے, یہ اشارہ مولانا فضل الرحمان اور ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ آج کل احتجاج کر رہے ہیں اور پھر تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھی لانگ مارچ کریں گے اور ہم آئیں گے. تو یہ رینجرز کا کال آؤٹ کرنا, یہ عمران خان نے جو ہارڈ لائن لی ہے, یہ اشارہ, یہ سگنل جو ہے یہ اپوزیشن کو دیا جا رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ, یہ اشارہ اپوزیشن کی, یعنی کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. تو اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے ساری صورتحال میں, کیا چانسز اپوزیشن کے لیے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سیٹھی صاحب, جب اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم مولانا فضل الرحمان کو ہی سن رہے ہیں. ابھی تک اس ساری سچویشن پر انہوں نے ہی تبصرہ کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مشاورت کے بعد ہی اس پر بات کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب خود دھرنا دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ جائز ہوتا ہے, لیکن اگر نواز شریف صاحب کے خلاف جب عمران خان مظاہرہ کر رہے تھے تو تب جائز تھا, اگر عمران خان کے خلاف کوئی مظاہرہ ہو جاتا ہے, احتجاج ہو جاتا ہے, وہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ اس کو قانونی طریقے سے اس معاملے کو حل کریں. سیٹھی صاحب, ہم نے دیکھا ماضی میں جب بھی مذہبی حوالے سے سینٹیمنٹس بھڑکے تو
مولانا صاحب یہ مذہبی جماعتیں تو آگے آئیں لیکن پیپلز پارٹی نے اس سے اوائڈ کیا، اور نون لیگ نے تو ہم نے دیکھا کہ قربانیاں بھی اس پر دی ہوئی ہیں، جب ختم نبوت کا ایشو اٹھا تھا جس پر شیخ رشید صاحب کی ہمیں آج بھی تقاریر یاد ہیں جن کا آپ حوالہ بھی دے رہے تھے۔ اپوزیشن کو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ مشکل سوال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت جو ان کا رویہ ہے وہ ایکچولی ٹی ایل پی کی طرف اتنا نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی طرف، اور وہ جو معاملہ نوٹیفیکیشن کا چل رہا تھا۔ ہاں میرا خیال ہے اپوزیشن کو فکر تھا اس بات کا کہ اگر عمران خان صاحب کوئی نیوکلیئر آپشن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بڑا نقصان ہو سکتا ہے ملک کا، اور اگر باجوہ صاحب اگر کوئی نیوکلیئر آپشن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی سب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو نیوکلیئر آپشن کی طرف نہ جایا جائے، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اور بھی راستے ہیں حل کرنے کے، ان کو حل کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے وہاں تو وہ سائے آف ریلیف جسے کہتے ہیں نا، کہ اچھا ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے اس وقت نیوکلیئر آپشنز کی طرف نہیں گیا، بیکاز اس کے ساتھ گیم کسی کے ہاتھ میں نہیں رہنی تھی، وہ خراب ہی ہو جاتی۔ تو اب آئیے کہ یہ ٹی ایل پی کی جو بات ہے، ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے، یہ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ٹی ایل پی کو زیادہ ڈھیل دی جائے، مگر ظاہر ہے مولانا کا اپنا موقف تھوڑا سا فرق ہوگا فرام نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی تو بیسکلی چاہیں گی کہ چھوٹی موٹی ٹی ایل پی کی پٹائی ہو جائے، مگر کہیں گے نہیں۔ نون لیگ کے ساتھ تو ہاتھ ہوا، ٹی ایل پی نے تو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا، اور ویسے بھی ٹی ایل پی جو ہے وہ ووٹ کاٹ رہی ہے، انہی جماعتوں کے ووٹ کاٹتی ہے۔ مولانا کا پرابلم ہے، ایک طرف ٹی ایل پی مولانا کا ووٹ کاٹنا چاہتی ہے، دوسری طرف مولانا ایک مذہبی جماعت کے اوپر اگر کوئی تشدد ہو یا ان کی حقوق کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے تو پھر مولانا بھی فکر مند ہو جاتے ہیں، بس ان کا خیال ہوتا ہے کہ کل کو آج کو یہ کر رہے ہیں کل ہمارے اوپر بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی ہمدردیاں تو ہر ریلیجس پارٹی کے ساتھ ہوگی، جبکہ ریاست کے ساتھ یا کسی اور سیاسی قوت کے ساتھ کلیش آتا ہے۔ تو مولانا کے لیے اس لیے مشکل ہے، اور وہ میرا خیال ہے وہ جسے کہتے ہیں نا دونوں طرف چلیں گے، ایک طرف وہ ریاست کو وارن کریں گے کہ کوئی تشدد نہ کیا جائے، کوئی ہائی ہینڈڈنس نہ کی جائے، پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو کیا جائے، دوسری طرف وہ بالکل یہ جو فرینچ ایمبیسڈر والی بات ہے اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں، وہ بالکل ٹی ایل پی کی حمایت نہیں کریں گے، نہ ہی کھل کے یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اچھا اس کا موقف صحیح ہے۔ وہ ہمیشہ اس طرف جائیں گے جہاں وہ حکومت کو وارن کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے گڑبڑ نہ کیجیے گا، ایک سیاسی جماعت ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، وہ پیسفل ہے، انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، آپ ان کو کرنے دیں، اسلام آباد تک آتے ہیں تو آنے دیں، بیکاز آفٹر آل مولانا بھی تو یہی کیا تھا نا انہوں نے بھی، اور کل وہ دسمبر میں نومبر میں جب بھی ہوا تھا مولانا بھی تو 10-20 ہزار لوگ لے آئے تھے نا، گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، اور آ کے کھڑے ہو گئے تھے، پھر پیسفلی ڈسپرس بھی ہو گئے تھے۔ تو ان کا تو یہی موقف رہے گا، اور آگے بھی وعدے میں پلان یہی ہے کہ یہ جلد سے جلوس کر کے اور جنوری کے اندر مومنٹم کو بلڈ اپ کیا جائے، اور پھر جنوری فروری کے اندر پہنچا جائے اسلام آباد، اور اگر ٹی ایل پی کو آج یہ روک رہے ہیں تو کل ان کو بھی روکیں گے۔ تو مولانا تو یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ٹی ایل پی کو ٹیئر گیس کے ساتھ اور کنٹینرز کے ساتھ روکا جائے۔ ہاں لیکن حکومت نے اوائڈ کیوں کیا معاملہ پارلیمنٹ لے جانے سے؟ سیٹھی صاحب اس طرح سے اپوزیشن کو مشکل میں ڈالا جا سکتا تھا۔ ہاں انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، مگر گورنمنٹ اس وقت اپوزیشن کا نہیں سوچ رہی، گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ لے کے آتے ہیں تو گورنمنٹ کے اندر اپنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ٹی ایل پی کا ساتھ دینا چاہیے، وہاں کافی کنزرویٹو قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے یہ نہ ہو کہ ایک بندہ اٹھ کے کوئی اسپیچ مار دے اور کہے جی بالکل فرینچ ایمبیسڈر کو نکال دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، جب رپورٹ ہوتی ہے فارن کنٹریز کے اندر تو وہاں سوال یہ پوچھا جاتا ہے، فار ایگزامپل یورپین یونین کی پارلیمنٹ کے اوپر یہ سوال کیا جائے گا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ اس قسم کے ڈیمانڈز کریٹ کر رہی ہے، اور ان کو اور پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس کے حق میں 2 بندے بولے، اور وہ ان میں سے 2 جو تھے، یا ایک جو اپوزیشن کا تھا اور ایک حکومت کا بندہ تھا، تو یہ تو بڑی وہ تو دے ڈونٹ باریکیوں میں تو وہ نہیں جاتے، وہ تو دیکھتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم مل گیا ہے ٹی ایل پی کو، تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل، ایک آرگنائزیشن جو اس قسم کی باتیں کرتی ہے اور اس قسم کی ریڈیکل اسلامسٹ ملیٹنسی شو کرتی ہے، ان کو ملیٹنٹ نیشنلزم ایکسیپٹیبل ہے مگر ملیٹنٹ اسلام ان کو نہیں ایکسیپٹیبل۔ اس لیے اب اگر گورنمنٹ ان کو پارلیمنٹ میں نہیں ڈسکشن کرنا چاہتی تو آئی تھنک یہ عین ممکن ہے کہ یہ آخری سٹیج ہے نیگوشیٹنگ پوزیشن۔ اب دیکھیے نا، اگر میں نے ان کو کنسیڈ نہیں کرنا
کہ جی فرانس والی بات تو ہم کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ تمہاری باٹم لائن ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری باٹم لائن بھی وہی ہے کہ آپ نکالیں. جی کہیں تو آ کے بات بننی ہے نا, رکنا ہے. تو وہ یہاں آ کے وہ اپوزیشن, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اگر ضرورت پڑی تو کنسیڈ کر دے گی کہ ہم ڈبیٹ بھی کروا لیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور ریزولوشن بھی ہم پاس کروا دیتے ہیں. مگر وہ ریزولوشن کہیں گے وہ نہیں مانیں گے. جس قسم کی ڈبیٹ وہ چاہیں گے کہ ہو, وہ اس قسم کی ڈبیٹ نہیں ہوگی. چھوٹی موٹی کر کے, مرم پٹی کر کے, مور لا کے, لو جی ہم نے کروا دیا, اب بس کرو, جاؤ گھر جاؤ. مگر اس سے پہلے وہ ان سے کچھ کروا لیں گے کہ اچھا جی آپ گھر چلے جائیں, ہم یہ کروا کے دے دیں گے آپ کو. پہلے بھی ایسی کیا تھا نا عائشہ, جی جی ابھی بھی ایسی کریں گے, ابھی بھی جی ایسی کریں گے. تھوڑی بہت اگر جھگڑے ہوتے ہیں, ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے, تھوڑی بہت پٹائی کر کے اس کے بعد وہ بھی گھر چلے جائیں گے, یہ بھی گھر چلے جائیں گے. اچھا ویسے بڑے آپ نے بہت سی جو باتیں کی اس میں سے 2-3 پوائنٹس بڑے اہم ہیں, اور اسی سے میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آج جنہیں دہشت گرد تنظیم پی ٹی آئی نے یا شیخ رشید صاحب نے, فواد چودھری صاحب نے قرار دے دیا, فیض آباد دھرنا کیس میں ریویو پٹیشن لے کر بھی پی ٹی آئی اور شیخ رشید صاحب, ایم کیو ایم, دیگر کچھ ادارے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے ریزنز دیے ہیں اس میں ٹی ایل پی کے رائز کے, ذرا اس کے خلاف نظر ثانی کریں اس فیصلے میں جو ریزنز دیے گئے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے پوائنٹ. اچھا سیٹھی صاحب, آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ انٹرنیشنلی پابندیاں عائد ہو جائیں اس تنظیم پر, جسے وہ تیسری بڑی سیاسی پارٹی قرار دے چکے ہیں. انٹرنیشنلی پابندیاں, پھر وہ فیٹف والا معاملہ بھی کچھ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں, ظاہر ہے پھر ایک اور مسئلہ بن جائے گا نا. آپ کو پتہ ہے حافظ سعید صاحب کی تنظیم, لشکر طیبہ اور واسع جون کی تنظیمیں ساری انٹرنیشنلی بینڈ ہے نا. تو کافی عرصے تک تو ہم ادھر ادھر ہوتے رہے, مگر پھر ایک سٹیج آئی ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے, اب حافظ سعید صاحب کو بھی ٹیکنیکلی انڈر اریسٹ ہے, انڈر ڈیٹینشن ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے, اور یہ کرنا پڑ گیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر یہ لبیک کے اوپر انٹرنیشنلی کوئی ریزولوشن آ جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. ان کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, ان کو تو پھر ساری وقت ڈک کے رکھنا پڑے گا, کیونکہ حکومت ابھی چاہتی نہیں ہے. بیکاز ان میں اور وہ جو تنظیمیں تھیں ان میں بہت بڑا فرق ہے. وہ پہلے جو تنظیمیں تھیں ان کے وہ 2 قسم کی تنظیمیں تھیں. ایک تو وہ جہادی تنظیمیں تھیں, ٹی ٹی پی کی میں بات نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں وہ تنظیمیں جن کا تعلق کشمیر کے ساتھ تھا. وہ انڈیا کے پریشر کے اندر ان کو بھی اب ہم نے ڈکنا پڑا, بیکاز انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو ٹیررسٹ تنظیمیں قرار دے دیا یو این کے اندر, امریکہ نے بھی. تو اس لیے وہ پھر کرنا پڑ گیا. ابھی ٹی ایل پی کا یہ معاملہ وہاں تک پہنچا نہیں ہے, تو ظاہر ہے حکومت فکر مند ہوگی کہ اگر یہ وہاں تک پہنچ گیا تو پھر ہمیں ان کا بھی کرنا پڑے گا. مگر ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ وہ تنظیمیں جو تھی وہ ایک بیرونی آبجیکٹو کے لیے تھی, وہ کوئی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا, اور نہ ہی وہ کوئی تھریٹ کرتی تھی انٹرنلی. یہاں تو بالکل برعکس ہے, یہاں تو یہ تو ریاست کے اوپر اٹیک ہے. وہ تنظیمیں جو ہے انڈیا کی ریاست کے اوپر اٹیک کرتی تھی, یہ جو تنظیم ہے یہ تو اب تلی ہوئی ہے کہ آپ کی اپنی ریاست جو ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے, اور آج نہیں کل یہ انقلابی بن سکتی ہے جیسے طالبان بن گئے ہیں وہاں. اس لیے یہاں زیادہ خطرہ ہے, اور یہاں اس کو زیادہ طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. جی سیٹھی صاحب, بالکل اسی طرح فواد چودھری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اشارہ دیا کہ اگر ریاست پاکستان نے القاعدہ سے نمٹ لیا تو ٹی ایل پی سے بھی وہ نمٹ لے گی. ان کا جارحانہ انداز تھا ساری پریس کانفرنس کے دوران. کیبنٹ میٹنگ کے بعد وہ بھی اور شیخ رشید دونوں جارحانہ انداز میں سامنے آئے, اور اس کے بعد رینجرز پنجاب میں کال کر لی گئی ہے. سچویشن آگے کیسے ڈیولپ ہوگی اس پر تبصرہ لیتے رہیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 175 سے اب نیچے کی طرف جا رہا ہے. 173 اب جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ مشکل حالات میں ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے. اور اس کے علاوہ شوکت ترین صاحب, حماد اظہر صاحب, انہوں نے بھی اچھی خبریں سنائی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جلد معاہدہ ہو جائے گا. کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر ابھی بھی بحث ہو رہی ہے اور وہ 1-2 دن میں طے ہو جائیں گی. لیکن سیٹھی صاحب, سعودی عرب نے جو پیکج دیا وہ اس پہ انٹرسٹ بھی ہے 3.2% کے حساب سے, اور عمران خان صاحب اس پر شکریہ سعودی عرب کا ادا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہماری معیشت مینج ہوگی؟ عائشہ, اصلی کہانی تو کچھ اور ہے. کیا اصلی کہانی یہ ہے کہ کیسے مل گئے پیسے.
کیسے مل گئے سیٹھی صاحب؟ جب بھی جا کے آپ مشکل بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کی مدد کریں گے، برادر اسلامی ملک ہے. آپ نے کون سی ان کی مدد کی ہے؟ سیٹھی صاحب انہیں ہماری مدد کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے دفاعی امداد جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ان کے ساتھ. واہ، مات کی نا عائشہ تم نے بھی، جسے کہتے ہیں نا 16 آنے دی یا 100 پیسے دی. اچھا چلیے پھر آپ کو صحبت کا کچھ اثر اب ہے اسی سیٹھی صاحب. اسی پیگ کے اوپر آپ نے ساری بات تو کھول ہی دی. اب میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا دیتا ہوں. بسم اللہ. اچھا، عرض یہ ہے کہ جب خان صاحب وہاں گئے تھے جی. تو ہمارے کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. ہم. میں تو کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، کل کے پروگرام میں بھی یا پرسوں کے پروگرام میں بھی جی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تعلقات اچھے نہیں ہیں. ہماری فوج کے اچھے تعلقات ہیں، جنرل چیف آف آرمی اسٹاف کے اچھے ہیں، ریلی شریف صاحب کے اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر عمران خان صاحب نے بگاڑ لیے تعلقات. آپ کو یاد ہوگا، یہ میں کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں. کل بھی آپ نے دوبارہ کہا. ہاں، تو اب بات یہ ہے کہ ایک دم تعلقات ٹھیک کیسے ہو گئے. اچھا، اب میں آپ کو چڑیا کی خبر دیتا ہوں. ہوا ایسے کہ جب خان صاحب وہاں گئے جی. تو انہوں نے وہ پروٹوکول تو خیر دینا ہی تھا، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، مگر یہ بڑے پریشان تھے کہ اب ہمیں پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اور انہوں نے پھر شوکت ترین صاحب کو بھی بلا لیا اور لوگوں کو بھی بلا لیا وہاں کہ جی پوری بریف لے کے آئے تیار کر کے. اب یہ تو صحیح طریقے سے پوری فائل تیار ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، مگر مایوس تھے کہ پتہ نہیں ایم بی ایس جو ہے وہ پہلے سے ناراض تھے، کرتے ہیں کچھ کہ نہیں کرتے. ہم. مگر پھر یہ ہوا کہ ابھی انتظار میں ہی تھے کہ جی میٹنگ ہوگی نہیں ہوگی، تو ان کو آگے آگے یاد کر لیا ہے جی آپ کو کراؤن پرنس نے، تو آپ تشریف لے جائیے. اور اس سے پہلے شوکت ترین صاحب نے بڑی بھوگداڑ کی اور بڑا محنت کی سمجھانے میں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے وغیرہ وغیرہ، ہمارے بڑے بڑے حالات ہیں، بردرلی یہ بردرلی وہ، اور آپ آئیں گے تو پھر آئی ایم ایف ہی ہوگا، یہ ہوگا، پورا نقشہ کھینچا. میں داد دیتا ہوں صاحب کو کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا تھا اور بڑا اچھا آرگیومنٹس اپنے پیش کیے. مگر صرف آرگیومنٹس کے ساتھ تو جب رشتے اچھے نہ ہوں یا دلوں میں کچھ کھٹاس ہو تو، اور ایم بی ایس اور عمران خان کے دلوں میں مسئلے تھے، جبکہ جب جو میں کہہ رہا ہوں جس کا ذکر کر رہا ہوں. مگر پھر یہ ہوا، اب یہ بہت اہم بات ہے، ذرا غور سے سن لیجیے گا جی. جی. کہ یہ بریکنگ کر رہا ہوں آپ کے لیے میں. وہ اچھا. یہ کہ انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے تو زیادہ تر رشتے، جیسے عائشہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ہمارے تو فوج کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں. آپ کے لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی ایک کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو اس. کوئی ہمارے ذاتی تو ایشوز نہیں ہوتے، ہم کوئی پسند یا ناپسند کوئی ذات کے اوپر یا کسی شخص کے اوپر تو نہیں ہوتی. ہم نے تو بھٹو کے ساتھ بھی کام کیا، زرزاری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، نواز شریف صاحب کے اور آپ کے ساتھ بھی، مگر اصلی بات یہ ہے کہ ہمارے رشتے ہیں آپ کی ریاست کے ساتھ، خصوصاً آپ کی افواج پاکستان کی انسٹیٹیوشن آف اسٹیبلشمنٹ، ان کے ساتھ، اور انہی کی ہم ہمیشہ سیکیورٹی اسسٹنس لیتے ہیں، اور وہ پرماننٹ، جیسے وہ پرماننٹ ہے ہمارے بھی ان کے ساتھ رشتے جو ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ پرماننٹ ہے. اور ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ آپ کے کوئی تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، ملک تھوڑا سا ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے سنا ہے کوئی نوٹیفیکیشن کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اور آپ وہ کر نہیں رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے یہ؟ ہمیں خبریں آ رہی ہیں ہماری ایمبیسی سے، اور تو ذرا اس کی طرف کو تھوڑی سی توجہ دیں. یہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے. ہم نے بھی اگر آپ کو پیسے ویسے دینے ہیں تو ہمیں بھی تو سیکیورٹی چاہیے نا. اس قسم کی انسٹیبلٹی تو ہمیں پسند نہیں ہے آپ جیسی ملک کے اندر، جہاں ہم آپ کی ریاست کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں فار مینی آف آور سیکورٹی کنسرنس. اور آپ کی اگر لڑائی جھگڑے آپ کی ریاست کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو مہربانی کر کے ذرا اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دے اچھا. دیں جناب. تو پھر یہاں میٹنگ ہوئی وہاں سعودی عربیہ کے اندر، پرائم منسٹر صاحب کے اور ان کے جو ساتھی ہیں، چہیتے ہیں، وہ سب انہیں بیٹھ کے کہا مارے گئے یار، ان سے کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو خالی ہاتھ جانا پڑے گا. تو انہوں نے پھر جناب ایشورنس دی کہ جی جیسے ہی ہم واپس جائیں گے ہم وہ کام مسئلہ حل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ ویری گڈ ویری گڈ. اچھا تو آپ بتائیں پھر آپ کیا مانگ رہے ہیں ہم سے؟ انہوں نے کہا جی یہ لسٹ ہے جی، یہ سارا. اوکے 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 چھوڑ دیں، نو پرابلم، وی لک انٹو اٹ.
अच्छा। عائشہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن آیا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آپ کو فون کر کے کہیں کہ کل یا پرسوں ہم آپ کے پیسے ریلیز کر دیں گے. نہیں, اچھا. انہوں نے آپ کو موقع نہیں دیا کہ آپ پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں کہ جی ہم سعودی عربیہ سے کیا لے کے آئے ہیں. نو, اچھا. جیسے ہی نوٹیفیکیشن انہوں نے آپ نے کیا ہوں. تو انہوں نے وہاں سے اپنی ویب سائٹ کے اوپر عربی کے اندر کیا سٹائل ہے اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم پاکستان کو یہ دے رہے ہیں. پھر یہاں جلدی جلدی بھاگ دوڑ ہوئی, اوئے ہوئے 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 ہوئے, کرو اس کی کریڈٹ لے لو, جلدی سے پریس کانفرنس کرو, ریلیز کرو, پریس ریلیز کرو, یہ وہ. تو فواد چودھری صاحب سارے ایکٹیو ہو گئے جیسے کہ ہم بہت بڑا تیر مار کے آئے. ایکچولی تو تیر تو مارا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر جو تیر مارا ہے وہ وہ تیر یہ اندازوں کہ نے مارا ہے جن کے کلچر میں تیر اندازی ہے. جی وہ نوٹیفیکیشن کیا تو یہ پیسے ملے. اور یہ بھی میں کہتا جاؤں, جی. وہاں 2-3 لوگوں نے ہوں. کچھ رول بھی ادا کیا. اب چڑیا کی خبر ہو تو پوری ہو نا. اچھا. میں نے عرض کیا جی. کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب شوکت طویل صاحب نے بڑی محنت کی, جی. بہت اچھا کیس پریزنٹ کیا. دیکھیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, یہ بھی جی. تو میں ان کو بھی داد دیتا ہوں. ہوں. پھر وہاں ہمارے مولانا طاہر الاشرفی صاحب بھی میں نے سنا ہے وہ بھی پہنچے ہوئے تھے وہاں. ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودیز کے ساتھ, جی. اور خان صاحب کے ساتھ ان کا کام بھی ہے, خان صاحب ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہوں. اور اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کوئی ہاتھ پیر مارے ادھر ادھر. تو میرا خیال ہے ٹیم ورک تھا, تو اس میں سبھی نے اپنا اپنا رول ادا کیا. لیکن آئی ایم ایف کی جانب سے اناؤنسمنٹ میں تاخیر کیوں؟ وہ 1-2 باتیں کیا ہیں جس پر معاملات پھنسے ہوئے ہیں؟ سیٹھی صاحب اس کی بھی خبر دے دیں ہمیں. شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یقین دلا رہے ہیں جلدی اعلان ہو جائے گا, جلدی معاہدہ ہو جائے گا. 2-3 چیزیں ایشوز یہ ہیں کہ ایک تو وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں یہ زیادہ بڑھائیں آپ, بیکاز آپ کا خسارہ بہت زیادہ ہے, اس کو کم کرنا ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اور یہ جو ریزروز ہیں اس کو کمزور نہیں ہونے دینا, ان کو کم نہیں ہونے دینا. جی. اور اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو بڑھنے دیں, اب اس کو انٹرونشن نہ کریں. اسی لیے یہ سعودی جو پیسے آ رہے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, بیکاز اس کے ساتھ اب وہ جو اب اگر آپ 15-20 دن اور بھی اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا تو ڈزنٹ میٹر. اگر یہ پیسے آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں کل یا پرسوں تو یو آر آلریڈی ان سیف واٹرز. یہ چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے, یہ آپ کو کھینچ جائے گا. اور یہ بھی اشارہ بھی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر سعودی بیکنگ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سیکیورٹی ٹھیک ہے اور مسئلے حل ہونے جا رہے ہیں. اور آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان میں. کسی نے سوال پوچھا تھا, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان میں, نہ کوئی لین ہے نہ کوئی دین ہے. میں کل کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سعودی عربیہ میں, جس سے یہ اب ایڈ بھی مل گئی ہے اور خان صاحب خوش بھی ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے اب سعودی تھوڑی اور بھی ہیلپ کریں گے پاکستان کی, کہ باقی جو سارے ریجنل پاورز ہیں انکلوڈنگ امریکہ, ان کو پھر سے اکٹھا کیا جائے. اس کے اندر بھی شاید سعودی عربیہ کوئی آپ کی مدد کر دے ٹو پٹ ٹوگیدر سم کانفرنس اور سم ایجنڈا آئٹمس اور سم ہیلپ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں دس از آل گڈ نیوز. دس از آل گڈ نیوز, بٹ آپ نہیں سمجھتے ٹیمپریریلی اسے ہم اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کے اچھے ریزلٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آئی ایم ایف قرض دے گا تو آپ سے اصلاحات کا مطالبہ کرے گا. صرف قیمتیں نہیں بڑھیں گی سیٹھی صاحب, ٹیکس سلیبس, ٹیکسیشن کرنی پڑے گی, سختی کرنی پڑے گی, ووٹ بینک جو ہے اس سے افیکٹ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دن بھی مشکل ہیں, اور یہ جو قرض ہے یہ واپس بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریڈی ہے کہ وہ ریفارمز کرے گی؟ اب تیزی کے ساتھ وقت بہت کم ہے پی ٹی آئی کے پاس. ہاں دیکھیے ایسے ہے کہ ٹیکس کو بڑھانا نہیں ہے, ایکسٹینڈ کرنا ہے. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نجم سیٹھی 25% اپنی انکم کا ٹیکس دیتا ہے, نجم سیٹھی سے ٹیکس اور نہیں لینا, عائشہ سے ٹیکس اور نہیں لینا. البتہ شام جو ٹیکس نہیں دیتا اس سے ضرور ٹیکس لینا ہے, اس کو یہ آپ ٹیکس ہمارے پروڈیوسر کی بات بریکٹ میں. کریں, ایکٹر کی بات نہیں کریں. اچھا بتا دیں. اب وہ بیچارے, ان بیچاروں کے پاس تو ان کی تنخواہ پہلے بڑھائی جائے گی, پھر ان کا ٹیکس ریٹ بڑھے گا. ٹیکس ابھی تو نیٹ. ہاں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, ابھی تو بیچارے وہ نہیں ہیں, جی. مگر انشاءاللہ امید ہماری یہی ہے کہ وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, اور جب آئیں گے تو پھر خوشی سے ٹیکس دیں گے. مگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سے امیر لوگ ہیں, کروڑ پتی ہیں, جو کہ پورا ٹیکس نہیں دیتے اور منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں اور ٹیکس بھی پورا نہیں دیتے, ان کو لایا جائے ٹیکس نیٹ کے اندر. وہ ایشو ہے, یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اوپر 25% ٹیکس لگ رہا ہے اس کو 30% بڑھا دیے, اس کو 30% کر دیں. اور وہیں کامیابی جو سی بی آر کی ہے, ایف بی آر,
وہ یہ وہیں فیل ہو گئے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو نہیں زیادہ بڑھا سکے. فائلرز تو بڑھا لیے ہیں مگر وہ فائلرز میں سے ٹیکس نکالنا ان کے لیے ابھی تک پاسبل نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوشش پوری جاری ہے ہمارے ریونیو بورڈ کی, اور آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا. مگر یہ لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس ہے, یہ جلدی نہیں ہوگا, اس کو 5 سال لگ جائیں گے آہستہ آہستہ اس کو بڑھانے میں. چلیں عارضی اچھی خبر پر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کم از کم استحکام حاصل ہوا, وہ چاہے سعودیہ سے آنے والی امداد ہو یا IMF کے ساتھ اب معاملات حل ہونے کی اچھی خبر. پروگرام کے حوالے سے آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے ہے نمبر, سیٹھی صاحب سے اپنا سوال پوچھیے اور ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.